बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्त नंबर 51 पेश खिदमत है। 1352 साल पहले माह अगस्त के एक रोज़ जब मदीना में मुसलमान अजनादीन की फतह पर खुशियाँ मना रहे थे, मदीना से दूर, बहुत ही दूर शुमाल में रूम की शहनशाही के एक अहम शहर हुमस पर मायूसी और मातम की स्याह काली घटा छा गई थी। रूमियों के शहनशाह हरकुल के महल में कहर और गज़ब की आवाज़ें गरज रही थीं। बसरा की शिकस्त की खबर ले जाने वाला कासिद अगर वहां से खिसक ना आता तो हरकुल गुस्से में इसका सर काट देता। हमारे सिपह सालार विरदान को क्या हो गया था? शहनशाह हरकुल ने गजबनाक आवाज में पूछा। मारा गया है, उसे कांपती हुई आवाज में जवाब मिला। और वो कुपकलार, वो कहता है कि मेरी तलवार की हवा से ही दुश्मन कट जाता है, वो भी मारा गया है। और फामूस, वो लड़ाई से पहले जाती मुकाबले में मारा गया था। शहनशाह हरकुल ने उन तमाम सलारों के नाम लिए जो अजनादीन की लड़ाई में शामिल थे और जिनकी बहादुरी और जंगी क़ियादत पर उसे भरोसा था। उसे यही जवाब मिला कि मारा गया है या शदीद जख्मी हो गया है। वो सब हलाक या जख्मी नहीं हुए थे, उनमें से बाज भाग गए थे। और अब मुसलमान दमिश्क की तरफ बढ़े आ रहे हैं, शहनशाह हरकुल को बताया गया। दमिश्क की तरफ? उसने हड़बड़ा कर कहा। नहीं नहीं, मैं उन्हें दमिश्क तक नहीं पहुंचने दूंगा। वो दमिश्क हमसे नहीं ले सकते। वहां मेरा शेर मौजूद है, तूमा। दमिश्क का सालार तूमा है। हरकुल तेज तेज कदम उठाता अपने शाहाना कमरे में चल रहा था और अपनी एक हथेली पर दूसरे हाथ के मुक्के मारे जा रहा था। उसके खुशामदी दरबारियों, खास खादमों, उसकी खिदमत में हाजिर रहने वाली बड़ी हसीन लड़कियों को मालूम था कि जब शहनशाह इस तरह परेशानी, यासियत और गुस्से की कैफियत में होता है तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की शराब पेश करती है। एक लड़की जो बारीक रेशमी लिबास में मलबूस थी, चांदी के प्याले में शराब लेकर आई और स्टाइल अंगेज अदा से हरकुल के सामने गई। हरकुल बफरे हुए सांड की तरह फनकार रहा था। उसे लड़की के हाथों में तश्तरी देखकर बड़ी जोर से तश्तरी के नीचे हाथ मारा। शराब का प्याला लड़की के मुंह पर लगा। तश्तरी छत तक जाकर वापस आई। हरकुल ने लड़की को धक्का दिया तो वह दरवाजे में जा पड़ी। शराब शराब शराब, हरकुल ने गुस्से से कहा। तुमने शराब और हसीन लड़कियों से दिल बहलाने और बदमस्त रहने वालों का अंजाम देखा नहीं। तुम देख नहीं रहे वो सल्तनत रोम को जिल्लत और रुसवाई में फेंक रहे हैं, और जिन्होंने हमें शिकस्त दी है उन्होंने अपने ऊपर शराब हराम कर रखी है। उसने हुक्म दिया, घोड़ा तैयार करो, मैं अंताकिया जा रहा हूं और मैं उस वक्त वहां से वापस आऊंगा जब मैं आखिरी मुसलमान की भी लाश देख लूंगा। बादशाह जंग के लिए जब कूच करते थे तो इसके लिए बहुत से इंतजामात किए जाते थे। मुहाफिज दस्ता और बादशाह की मनपसंद औरतें साथ जाती थीं। ऐसे इंतजामात हर वक्त तैयार रहते थे, मगर अब के हरकुल तो जैसे उड़कर अंताकिया पहुंचने की कोशिश में था। उसके कूच के इंतजामात करने वालों पर कयामत टूट पड़ी और वे इंतजामात में मसरूफ हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजनादीन में 7 रोज रहे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि दुश्मन को कहीं सस्ताने और दम लेने की मोहलत ना दो। उसे इतनी मोहलत ना दो कि वो अपनी बिखरी हुई जमीयत को इकट्ठा कर सके। इस असूल के तहत दमिश्क की तरफ उनका कूच बहुत तेज था। उन्होंने अपने जासूस पहले भेज दिए थे। अब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जासूसी का निज़ाम मजीद बेहतर बना दिया था। वो इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे कि कैसे रूम की सल्तनत बहुत वसी है और इसके मुताबिक इसकी फ़ौज ज़्यादा भी है और बरतर भी। ऐसी फ़ौज पर गलबा पाने के लिए उसके अहवाल व कवायफ का कबल अज़ वक्त मालूम करना ज़रूरी था, और इतना ही ज़रूरी इन इलाकों के खदोखाल को जानना था जहाँ जहाँ इस फ़ौज के दस्ते मौजूद थे। उनकी नकलो हरकत के मुतल्लिक़ कबल अज़ वक्त मालूमात हासिल करना भी सूदमंद था। रास्ते में बैतुल मक़दस आता था। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अहम शहर को नज़रअंदाज कर दिया और इससे कुछ फासले से आगे चले गए। लेकिन एक मकाम को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। इस बस्ती का नाम फहल था।
جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فہل ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا، وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو العور کو بلایا اور اسے حکم دیا وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فہل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے نہیں۔ ابو العور کو انہوں نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول کا دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرکل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقوسا ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقوسا پہنچ چکے تھے، انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی وہ اجنادین کے بھگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہیں، ان کا ایک ایک آدمی 10-10 کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو، وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض اور لالچ نہیں تھا۔ واقوسا کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا۔
اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے کے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ واقوسہ میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھا کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ 6 اگست 634 عیسوی کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور عزازیر کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچیں۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور کپکلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی کیسے روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی ہمارے سامنے تو آئے ہی نہیں، سالار توما نے کہا۔ ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے۔ انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما، ہرقل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا، توما نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیر بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیر فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا ہے؟ مجھے جتنا بھروسہ عزازیر پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں، ہرقل نے کہا۔ عزازیر تجربے کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیر کے ہم پلہ ہو۔ عزازیر رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا، اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرقل، کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہوگا۔ تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے، ہرقل نے کہا، میں صرف ابن ولید کا سر نہیں تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرقل، اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیر کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس عزازیر کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔
ایسا نہیں ہوگا، ہرکل نے کہا۔ انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو، جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے۔ یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھیں۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں کی تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی کیفیت بھی ایسی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا، اسے طلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جانا اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج الصفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی، باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفتار سست کر دی۔
اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے، اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچیں تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور الصبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاعلمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کی اس 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے انہیں یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں جہاں لڑنا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی، مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 عیسوی 19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں کو حملہ روکنے کے بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار زرار بن الازور نے کہا۔ یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ بھی سوچ ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالار شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کرے گا؟ میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الازور، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی، اس قوم نے تاریخ ساز، تیغزن اور شاہ سوار پیدا کیے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑوں کا مقابلہ تھا، تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں فوجوں سے نعرے گونج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔
رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو تین رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، رومیوں یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام میں وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف گئے تو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہے ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دیں۔ وہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح موڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان تین سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی طنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا وہ اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور کلوس کے درمیان چپکلش تھی۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے تنزیہ کہا۔ اس نے کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیر اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ چار مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری، کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا اس کی زد میں لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس نے گھوڑا روکا اور بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ دو تین محافظ دوڑے گئے،
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلوص کو قیدی بنا لیں، اس طرح خلوص مرنے سے بچ گیا اور قیدی بن گیا۔ سامعین و ناظرین، سورٹ آف اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسط نمبر 51 کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ مسلمان جو اسلام کی ابتدائی فتوحات کے بارے میں اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔